अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल हम सब देख रहे हैं कि सैलाब की तबाह कारियाँ जो हैं वो मौजू है और हर तरफ इसकी बात हो रही है। अब देखना ये है कि सैलाब जो है वो किस तरह का होता है। सैलाब की दो किस्में हैं, एक है अर्बन फ्लडिंग और दूसरे है रिवराइन एरियाज़ का फ्लड। अब दोनों की काजेज़ फ़र्क हैं और दोनों की मिटिगेशन का जो निज़ाम है वो भी फ़र्क होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अर्बन एरिया को लेते हैं तो अर्बन एरिया में जो फ्लड्स आते हैं या फ्लडिंग होती है वो एक्सेसिव रेन फॉल की वजह से होती है। डाउनपुअर यकदम अचानक हुई, नाकस ड्रेनेज सिस्टम होगा तो उससे भी पॉन्डिंग हो जाएगी। फिर नाजायज़ तजावज़ात होती हैं, जो रेन वाटर ड्रेन्स होते हैं, नालाज होते हैं और सीवर ड्रेन्स होते हैं, उनमें इंक्रोचमेंट्स हम देखते हैं कि लोग कर लेते हैं वक्त के साथ साथ। फिर उनकी उसमें डंपिंग कूड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो डेब्रिस है, बिल्डिंग मटेरियल वेस्ट है, वो भी उसमें डाल देते हैं, तो उससे उसका पैसेज जो है वो नैरो डाउन भी होता है और बेड उसका ऊपर हो जाता है, जिस तरह रिवर सेल्ट अप होते हैं। अब इन सारी चीज़ों के साथ हमारा जो एक और प्रॉब्लम आता है वो है हमारी इम्प्लीमेंटेशन और अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। हमारी जो पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी झोल होता है, डिफेक्ट्स हैं, इग्नोरेंस है या कनाइवेंस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें जाए बगैर मैं सिर्फ ये इशारतन जिक्र कर रहा हूँ, वो एक फैक्टर है। फिर एक और बड़ा फैक्टर है जो इस दफ़ा हमें लाहौर में नज़र आया। जैसे गुलशन रावी के दो ब्लॉक जो हैं उनको किसी तरफ से, वो सारी तरफ से महफूज थे, एक तरफ बंद था, दूसरी तरफ मोटरवे का वो बंद है और वो पानी फिर भी वहाँ पे 2-2 फुट जमा हो गया। वो कैसे आया? वो पानी आया है कि रिवर ने जो सीवर का सिस्टम डिस्चार्ज उसमें कर रहे थे उसने बैक फ्लो दिया, तो उस बैक फ्लो की वजह से वो पानी उसके दो ब्लॉक जो हैं वो फ्लड उसमें आ गया, 2-2, 3-3 फुट पानी या उससे ज़्यादा जमा हो गया, और जबकि वो लो लाइंग एरियाज थे। ये तो हो गई हमारी अर्बन प्लानिंग की। जो इसकी मिटिगेशन है उसमें भी फिर वही बात आ जाएगी कि ये जो कॉजेज़ हैं इनको जब आप रिमूव करेंगे तो उससे बेहतरी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं रिवरन फ्लड्स की। जैसे हमारे यहाँ अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, सतलुज तबाही फेर रहा है, रावी ने तबाही फेर दी, चनाब ने तबाही फेर दी। अब ये वो 3 दरिया हैं जिनको सिंध तास एग्रीमेंट में इंडिया के सपुर्द कर दिया गया था और हमारे पास उसका पानी नहीं आता, और उसके लिए हमने फिर कैनाल सिस्टम बनाए, एक दरिया से पानी लेके दूसरे दरिया में डालते हैं और ताकि वो हमारे जो बैराजेस हैं उनके तहत जो नहरें निकल रही हैं उनमें पानी जाए और ज़मीनें आबाद रहें। अब वो तो जो निज़ाम है अपनी जगह पे है। अब रिवर जो फ्लड्स होते हैं उनकी जो मेन काजेज़ होती हैं वो भी, सबसे पहली काज तो एक्सेसिव रेन होती है कैचमेंट एरिया में। फिर कैचमेंट एरिया में डिफॉरेस्टेशन एक उसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिससे रन ऑफ रिवर जो है, फ्लो जो है वो फास्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज भी है। अब क्लाइमेट चेंज के साथ जैसे जैसे मैंने कहा कि ये 3 दरिया जो है इंडिया के हवाले हो गए, तो जब इंडिया के हवाले हुए तो वक्त के साथ साथ उसमें फ़्लो जब कम होता है दरिया में तो वो सिल्ट अप होता है, उसका जो मेन बेड है वो उसमें सिल्टेशन हो जाती है। फिर उसके साथ ये हो जाता है कि एक और बड़ी वजह जो होती है वो है अल्लाह ना करे कभी कोई डैम टूट जाए या डैम में से पानी छोड़ दिया जाए, अचानक छोड़ दिया जाए जैसे इंडिया ने किया, वो तो एज वेपन एक चीज़ हो जाती है और उसका तोड़ जो है वो हमारी आर्मी को लेना चाहिए, आर्म फोर्सेस को देखना चाहिए कि अगर ये एक वेपन है और इससे अवाम मुतासर हो रहे हैं, मुल्क मुतासर हो रहा है, तो उसका तोड़ भी उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। इसी तरह रिवर बेड जो है उसका एक एरिया होता है कि एक मेन उसका बेड है, उसके साथ दोनों अतराफ उसके रिवर बेड के वो एक उसका एरिया होता है कि जहाँ ज़्यादा पानी आने की सूरत में उसमें चैनल बने होते हैं, उनमें वो पानी ने जाना होता है और वो पानी उस एरिया को इरिगेट भी करता है और उसका फ्लड का इम्पैक्ट भी कम करता है।
تو اب وہ جو ایریاز ہیں ہمارے لاہور کے ساتھ خاص طور پہ، اب ان ایریا میں آبادیاں بن گئی. اب وہ منظور آبادیاں ہیں یا غیر منظور آبادیاں ہیں، قطع نظر اس کے، بات یہ ہے کہ بنی تو ہیں نا، وہ آبادیاں کوئی ایک دن میں تو نہیں بنتی، اوور اے پیریڈ آف ٹائم بنتی ہے. اب وہ آبادیاں جب آپ بننے دیں گے تو اب وہاں لو لائنگ ایریاز میں پانی تو آئے گا ہی آئے گا، تو وہ فلڈ ہے اور اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے. اب اگر یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو ایک چیز اس میں میٹیگیشن پہ جائے بغیر میں ایک چھوٹی سی آپ کو وضاحت دے دوں. یہ کیوسکس ہم سنتے ہیں، اتنے لاکھ پانی آ گیا، اتنے ہزار کیوسک پانی آ گیا، وہ اس کا والیوم کیا ہے ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ ہم تو صرف یہی دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے. تو ناظرین اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک کیوسک پانی جو ہے وہ 1 کیوبک فٹ کے برابر ہوتا ہے پر سیکنڈ، اور 1 کیوبک فٹ میں 28.32 لیٹر پانی ہوتا ہے، جو 1 گھنٹے میں اگر وہ لیٹرز میں ہم دیکھیں تو 1 کیوسک جو ہے 1,01,000 لیٹر پانی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور ایک دن میں اگر اس کا ڈسچارج دیکھیں تو وہ 2.45 ملین لیٹر پانی بن جاتا ہے. تو اب ہمارے ہاں تو تینوں دریاؤں میں، ستلج میں 2.5 لاکھ سے اوپر ہے، راوی میں بھی 2 لاکھ سے اوپر ہے، چناب میں 8 لاکھ سے اوپر ہے. تو اب یہ جو پانی ہے، اس پانی کو کیا ہم مینج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے دراصل اصل کویشچن اور اصل بات جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. ہم جو کرتے ہیں ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی فلڈ آتے تھے تب بھی یہی کرتے تھے. ہمارا ایمرجنسی رسپانس جو ہے وہ ڈنگ ٹپاؤ کام ہے، ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے. ہم نے نہ تو اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو، نہ ہم نے کوئی دوسرا نظام کرنا ہے. ہم نے بس اس کو وقت گزارنا ہے اور کہنا ہے کہ جی چلو ٹھیک ہے، اللہ خیر کیا، اس سال میں یہ پورا ہو گیا، جانیں ضائع نہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے جانوں کا بچانا، لیکن جو دیکھنا صرف یہ ہے کہ ریورن ایریاز سے باہر فلڈ گیا ہے یا نہیں گیا. اگر باہر گیا ہے تو وہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو بند کو بریچ کرتے ہو براج کو بچانے کے لیے، تاکہ پانی جو ہے ادھر نکلے اور براج کی کیپیسٹی کے مطابق پانی وہاں تک آئے، اور تاکہ وہ آپ کا اریگیشن سسٹم خراب نہ ہو، اور نیکسٹ ایئر آپ کی جو کراپس کا سلسلہ ہے، ایگریکلچر کنٹری ہیں ہم، تو ہمیں اپنے ایگریکلچر کو بچانا ہے. اب اس کے ساتھ ناظرین اگر ہم یہ کہیں کہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، قرآن میں ایک سورہ ہے 94، اس کا نمبر ہے علم نشرہ، اس کی 5ویں اور 6ٹھی جو آیت ہے وہ بڑی ایک خوبصورت بات بتا رہی ہے ہمیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یعنی ہر مصیبت اور مشکل جو آپ پہ آتی ہے، قوم پہ آئے، انڈیویجول پہ آئے، اداروں پہ آئے یا ملک پہ آئے، وہ اپنے ساتھ ایک اپرچونٹی لے کے آتی ہے. اب اس اپرچونٹی کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. اب فلڈز کے معاملے میں 2 طرح کا معاملہ آتا ہے، ایک اربن فلڈ کے لیے اپرچونٹی ہے، ایک ریورن فلڈز کے لیے اپرچونٹی. اربن فلڈ کی تو اپرچونٹی تو صرف سمپل یہ ہے کہ ہمیں رین واٹر ہارویسٹنگ کا سسٹم بنانا چاہیے. ناظرین رین واٹر ہارویسٹنگ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ آؤٹ آف باکس سوچیں. جب آپ آؤٹ آف باکس سوچیں گے تو اس میں بڑا سمپل سا سولوشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ غرقیاں بنا دیں، اور مطلب کنویں کھودیں 10-10 فٹ کے ڈایا کے، اس کو سینڈ سٹریٹا تک چلے جائیں، وہ 100 فٹ جائے، 70 فٹ. لاہور کا پانی جو پینے کا ہے وہ 800 فٹ سے نیچے چلا گیا ہوا ہے. جو 200 فٹ کے قریب پانی ہے وہ سمیلی ہے اور وہ پینے کے قابل نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں واٹر ٹیبل کو ریچارج کرنا ہے. یہ جو فلڈ ہے، یہ ساری چیزیں یہ ریچارج میں ہیلپ کرتا ہے. تو ہمیں اربن فلڈ کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر لو لائنگ ایریاز جتنے بھی ہیں وہاں پہ آپ یہ بنا دیں، غرقیاں بنا دیں، کنویں کو بنا دیں، اوپر سے ان کو بند کر دیں، سلیب ڈال دیں، اوپر ٹریفک بھی چلائیں، سب کچھ کریں، جو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو انڈر گراؤنڈ ہے. اس کے ساتھ سیپٹک ٹینک ہوں اور وہ
پانی جتنا بھی آئے گا وہ انڈر گراؤنڈ جاتا رہے گا، وہ رین واٹر ہارویسٹ ہو جائے گا، اور آپ کا جو اربن ایریا ہے وہ بھی افیکٹ نہیں ہوگا. بڑا سمپل سلوشن ہے، وہ کاسٹ بھی اتنی نہیں ہے. کاسٹ اس کی میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ ایک سیزن کا جو ڈی واٹرنگ کے لیے واسطہ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے یہ پرماننٹ آپ کا ایک سلوشن بن جائے گا. صرف ول چاہیے، کرنا نہ کرنا یہ تو حکومت کا کام ہے. عوام اپنے طور پہ بھی اپنے گھروں میں اگر گھرکیاں بنائیں تو وہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے گھر بھی محفوظ ہو جائیں گے. اب بات کرتے ہیں ہم ریور اینڈ فلڈس کی. جب ریور اینڈ فلڈس ہے، اس میں ہمیں انکروچمنٹس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے. ہم نے تو روڈا بنا دی ایک اور کہ ریور بیڈز میں ہم ایک نیا شہر بسانے کا پلان کر رہے ہیں. ضرور بسائیے، اچھا ہے، کوئی اس میں جارج نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا کبھی بھی 2 لاکھ کیوسک پانی چھوڑ سکتا ہے. اس دفعہ ممکن ہے انڈیا نے ایز اے ویپن کے طور پہ بھی اس کو یوز کیا اور اس کی مجبوری بھی ہو. مجبوری اس سینس میں کہ وہاں پہ بھی فلڈ ہے، اور جب آپ کے ریزروائرز فل ہوتے ہیں تو پیچھے سے پانی جب آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس اسٹرکچر کو بچانے کے لیے ان کو کھولنا ہی ہوتا ہے، ورنہ آپ وہ اسٹرکچر ٹوٹ جائے گا. بہرحال وہ انڈیا نے جو کرنا ہے. کیا ہم چھوٹے ڈیم نہیں بنا سکتے؟ جو ہماری ریور بیڈ ہے اس میں ڈریجنگ نہیں کر سکتے، اس کو گہرا نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں، سمپل سی بات ہے کہ 1 لاکھ کیوسک فٹ، 1 لاکھ کیوسک پانی جو ہے ایک دن میں 24 گھنٹے میں اگر آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے جگہ جو چاہیے 19,835 ایکڑ چاہیے. اب اس کو مائلز میں اگر کنورٹ کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو، وہ بھی کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے. 8-10 میل کا ایریا بنتا ہے کہ جس میں آپ وہ پانی کو سٹاک کر سکتے ہیں. جسر سے لے کے لاہور تک آپ کا جو راوی کا سفر ہے وہ کتنے کلومیٹر ہے؟ 100 سے تو اوپر ہی ہے. اب اگر 100 کلومیٹر آپ کے پاس ہے تو آپ کیا اس میں وہ پانی فلڈ کا جو ہے 2 دن چھوڑیں گے، 3 دن چھوڑیں گے؟ 2 لاکھ کیوسک ہے، وہ 2 لاکھ کیوسک کو کے 100 میل میں ہم ریزروائر اور فلڈ والز بنا کے نہیں کنٹرول کر سکتے. اور پھر اگر دوسری بات مزے کی یہ ہے، لاہور سے تھوڑا پہلے راوی جو ہے واپس انڈیا میں پھر چلا جاتا ہے اور پھر گھوم کے پاکستان میں آتا ہے. اور وہ جب انڈیا میں جاتا ہے، جو اب ہم چناب کا پانی لا کے راوی میں ڈالتے ہیں لنک کنال سے، وہ پانی انڈیا کے جو کسان ہیں وہاں سے لفٹ کر لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں آپ کا پانی. جب آپ کو انتہائی ضرورت ہوتی ہے اس پانی کی، وہ چوری ہو جاتا ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں. اور جب وہ زیادہ پانی چھوڑتے ہیں تو ہم پھر سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کیوں نہیں اپنے ریور کا وہ جو کنک ہے اس کو ڈائریکٹ کیوں نہیں کر لیتے اور اس کنک کو استعمال کریں آپ بھی ایز اے ویپن. پانی جمع کریں اس کے قریب آ کے، اور پھر جب زیادہ پانی ہو چھوڑ دیں ان کی طرف تاکہ وہ بھی اپنا سفر کریں. کیا آپ نہیں یہ کر سکتے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ کریں. اور راوی کے پانی کو سارے کو آپ ٹیم کر لیں. اسی طرح چناب کا جو پانی ہے، آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آپ کو اس کے ساتھ اوپر ایریا ملتا ہے تھل کا. تھل کا جو ایریا ہے وہ ریگستان ہے، بہت زمین ہے آپ کے پاس، بہت بڑا ریگستان ہے. اس ریگستان میں آپ ریزروائر بنا دیں اور اس پانی کو 8 لاکھ کیوسک آپ کے پاس پانی ہے، آپ 100-200 میل کا ریزروائر بنائیں. آپ کا وہ پانی سارا، ایک تو تھل آباد ہو جائے گا، دوسرا تھل میں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا میٹھا پانی، وہ اس سراؤنڈنگ میں سویٹ واٹر مل جائے گا لوگوں کو، وہاں سے مال مویشی کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کی ایگریکلچر کو فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کا یہ جو فلڈ میٹیگیشن ہے یہ بھی ہو جائے گا. اسی طرح ستلج کا جو ایریا ہے، ستلج کا ایریا تو ویسے بھی وہ تھر چولستان کے ایریا کے میں چلا جاتا ہے، یہ باول نگر چشتیاں کے پاس یہ ستلج جا رہا ہے. اب اس کے لیفٹ بینک پہ اگر ایک فلڈ چینل نکالیں اور اس کو تھل میں اندر جا کے اس کو بڑا سارا ایک ریزروائر بنائیں. آپ کے پاس تو اتنی زمین ہے کہ بہاولپور اور چشتیاں، رون آباد، اس ایریا سے اگر ہم انڈیا تک جائیں دیکھیں
تو وہ 150 میل کا سفر ہے. جی ہاں ناظرین، 150 میل کی تقریباً چوڑائی بنتی ہے، اور یہ تھل وہ ڈیزرٹ ہے جو یہاں سے لے کے بدین تک سمندر تک جا رہا ہے. یعنی 1000 میل 1200 میل سے زیادہ جو ہے اس کی لمبائی ہے. 100-150 میل اتنا بڑا ایریا ہے آپ کے پاس. وہاں پہ ریزروائرز بنا دیں اور پانی کو آپ وہاں پہ ڈائیورٹ کر دیں. صرف سوچنے کی بات ہے، اور آؤٹ آف باکس سوچیں، اور اس طرح سے سوچیں کہ جی ہم نے صرف لوگوں کو راشن نہیں پہنچانا، ان کو چارہ نہیں دینا، میڈیکل ہیلتھ کیمپ نہیں لگانا. ہم نے اس پانی کو جو انڈیا ویپن کے طور پہ یوز کر رہا ہے، وہ ویپن ہم نے اپنے لیے اپرچونٹی میں اس کو کنورٹ کرنا ہے، اور اس سے ہم نے فائدہ لینا ہے. اور یہی آپ کے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے خوش باش رہیں گے، اور کہیں کوئی پرابلم نہیں آئے گا. ناظرین سوچئے گا اور اپنی آراء سے مستفید کیجیے گا. شکریہ.